राशिदीन, खुलफा राशिदीन में हजरत अबू बकर मारू से मुराद, अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी से मुराद हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात मुक़द्दसा, रुहमाउ बैनहुम से मुराद हजरत सय्यदिना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तराम रुक्कान सुज्जदन से मुराद हजरत अली करमल्लाहु वजहु। कुरान की आयत ने मिजाज दिया है तसलसल के साथ, हम वसीले वाले हैं, अहले सुन्नत वल जमात हैं, और हम लोग हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली करमल्लाहु वजहु, ये तरतीब वाले खुलफा राशिदीन है। और हम सब का ये अकीदा है कि हजरत अबू बकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद तमाम सहाबा मुत्तफिका तौर पर हजरत अबू बकर को खलीफतुल उला मुकर्रर फरमाया, और उनके इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफे सानी मुकर्रर किया है, और उनके शहादत के बाद और तमाम सहाबा ने मुत्तफिका तौर पर सय्यदिना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफे सुवम मुकर्रर किया है, और उनकी शहादत के बाद हजरत अली करमल्लाहु वजहु को खिलाफत जहरुम अता की गई है। बहरहाल हम सबका अकीदा यही है तसलसुलवारी, और हम सब यही इसी अकीदे पर आए, और कुरान मुक़द्दस की आयत मुबारका की तफसीर भी मुफस्सिरीन ने इसी तरह तौजीहात बयान फरमाए। इस तरह हुजूर ने, हज़रत उमर बिन आस ने कहा, मैंने हुजूर से दरियाफ्त किया लोगों में आपको सबसे ज्यादा कौन शख्स महबूब है? क्या फरमाए? लोगों में सबसे ज्यादा आपको कौन शख्स महबूब है? आपने जवाब दिया आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सबसे ज्यादा महबूब है। आपने फिर पूछा मर्दों में, आपने फरमाया अब्बा जान, आपके अब्बा जान यानी हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला। नमक, और नमक के अलावा आप बोलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरह फरमाए हैं कि नमक की मिसाल देके बताए नमक की कितनी ज्यादा अहमियत होती है। और एक रिवायत में आता है, तुम लोग, हजरत इब्ने उमर से मरवी है, जब तुम लोग उन लोगों को देखो जो मेरे सहाबा के बुरा भला कहते हो, तुम कहो तुम पर अल्लाह की लानत है, तुम पर अल्लाह की लानत है। हम किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो सहाबा की शान में बर्दाश्त गुस्ताखी करे, और अहले बैत अत्हर के शान में गुस्ताखी करे, उनको भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए कि हमारा ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात से। बहरहाल अर्ज यही है कि तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत में हुजूर ने फरमाया, मेरे सहाबा जमीन में किसी भी हिस्से में फौत हो जाए मगर क़यामत के दिन खायद बनाकर और नूर बनाकर भेजा जाए, खायद और नूर बनाकर भेजा जाएगा। तो आप अंदाजा कीजिए सहाबा की क्या फजीलत है। उम्महातुल मोमिनीन आपकी और हमारी माएँ हैं, और उन्होंने उनकी क्या खिदमत है, और जर्रा बराबर भी अगर गुस्ताखी कोई करता है हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अल्लाह से दुआ है हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आपको फैज़ान है डॉक्टर मुफ्ती हाफिज़ बुखारी मोहम्मद मस्तान अली खातिरी निज़ामी साहब से खिताब समाअत करने की सआदत हासिल कर रहे थे। अब आइए मैं शान सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन में मनक़बत पेश करने के लिए सुमैया फातिमा से मुल्तमिस हूँ कि वो मनक़बत सुनाने की सआदत हासिल करें।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو تکتے تھے میرے نبی کو رات دن نہ رہ پاتے تھے ایک پل بھی نبی کے بن میرے نبی کے صحابہ میرے نبی کے صحابہ میرے نبی کے صحابہ میرے نبی کے صحابہ میری جان صحابہ ایمان صحابہ میری شان صحابہ ہے میری جان صحابہ ایمان صحابہ میری شان صحابہ ہے. محبت کی شمع سارے صحابہ ہیں صحابہ ہیں. ہمیں تو جان سے پیارے صحابہ ہیں. قمر کے گرد کیسے جگمگاتے تھے نبی مہتاب ہے تارے صحابہ ہیں. میرے نبی کے صحابہ میرے نبی کے صحابہ میرے نبی کے صحابہ میرے نبی کے صحابہ. مدینے میں میرے سرکار جب آئے خوشی کی لہر وہ ایک ساتھ میں لائے. جہاں بھی اونٹنی رک جائے گی وہ گھر وہیں آرام فرمائیں گے اب سرور. رکے ایک گھر کے آگے اونٹنی پیاری وہ گھر تھی ملکیت ایوب انصاری. ہنسی ہے اس قدر سے کار کے دیکھو بنے جو میزباں سرکار کے دیکھو. میرے نبی کے صحابہ میرے نبی کے صحابہ میرے نبی کے صحابہ میرے نبی کے صحابہ. ابو بکر و عمر جانے محمد ہیں محمد ہیں. یہ دو عاشق تاشان محمد ہیں محمد ہیں. نبی کے بستر اقدس پہ سوئے تھے کہ جیسے رحمت یزدان میں کھوئے تھے. میری جان صحابہ ایمان صحابہ میری شان صحابہ ہے میری جان صحابہ ایمان صحابہ میری شان صحابہ ہے. بنے تھے میزباں سلطان آقا کے قدم گنتے رہے عثمان آقا کے قدم جتنے غلام آزاد کیا کہنا کہ عثمان غنی تھے شاد کیا کہنا. میرے نبی کے صحابہ میرے نبی کے صحابہ میرے نبی کے صحابہ میرے نبی کے صحابہ. وفائے مصطفیٰ کے تاجور ہے وہ کہ پہلو میں نبی کے جلوگر ہے وہ. میرے دل کا یہ اقرار ہے احمد نبی کے ساتھیوں
آگے بڑھاتے ہوئے میں حضرت علامہ مولانا اکرم طیب رضی القادری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ مخاطب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز شہنشین پر تشریف فرما علماء کرام، عزیز سامعین و سامعات، آئیے کچھ آیت مبارکہ سے متعلق کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہم اور آپ سے بھی مل کر آقا دو جہاں ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں نذرانے دل اٹھائیں پڑے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم ومنبع العلم والحلم والحکم. بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آئیے چند اشعار سماعت فرمائیں. معدوم نہ تھا سائے شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین. تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین. اور بیدم وارسی صاحب ارشاد فرماتے ہیں: بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. اور فرمایا: لی خمسۃ لطفی بہا حضر عبید حاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. یہ اشعار اہل بیت کی تعریف اور توصیف میں ہے. ساتھ ہی یہ واقعی جس دروازے پر، جس باب الداخلہ پر اس اشعار کو لکھ دیا جائے تو یقیناً اس گھر میں بلا وبائی امراض کا دخول نہیں ہوتا. اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی حسن و حسین پھول. آگے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں: تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. تو حاضرین کرام، یہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی عظمت یہ مسلمات میں سے، اور یہ دور حادث بلکہ ہر دور میں کچھ لعنتی اور بدبخت خارجی اور وہابی رافضی یہ سب فتنے اٹھ کر یہ ہمارے اندر انتشار پیدا کر رہے ہیں اور اسلام کو شب ماننے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر یہ ناکام رہیں گے. اس لیے کہ اہل بیت اطہار کی عظمت اور تعریف خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. ہماری کیا بساط کہ ہم اہل بیت اطہار کی تعریف اور توصیف بیان کریں. اس چمنستان کرم کی تعریف اور توصیف خلاق دو عالم فرما رہا ہے. قرآن پاک کی بے شمار آیتوں میں اہل بیت اطہار کی تعریف اور توصیف بیان کی گئی ہے اور احادیث شریفہ بھرپور ہے. آئیے باغ جنت کے ہیں بہر مدح خانے اہل بیت. انسان تو انسان، کائنات کا ذرہ ذرہ اہل بیت کی تعریف اور توصیف بیان کر رہا ہے. اور کیوں نہ کرے، یہ خصوصیت اہل بیت میں سے ہے کہ اہل بیت دنیا میں جب تک رہیں گے
دنیا کی بقا اسی سے ہے. اس راز کو سمجھنے سے یہ بد عقیدے، یہ لعنتی، یہ قاصر ہے. اسی لیے فرمایا کہ باغ جنت کے ہیں بہر مدح خان اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. ارے بے اجازت جن کے گھر جبرائیل بھی آتے نہیں، تو کیا سمجھ سکتے ہو مقام ہے؟ اے تم فرشی ہو، تم بے اجازت جن کے گھر جبرائیل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. اور بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. اہل بیت اطہار کی عظمت اور تعریف اور توصیف کے ترانے قرآن پاک میں احادیث شریفہ میں موجود ہے. اہل بیت کی تعریف میں خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل بیت اطہار من احب، اہل بیت سے جس نے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اہل بیت اطہار فرمائے گا الحسن والحسین منی وانا من الحسین، کہ حسن مجھ سے اور حسن و حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. جس نے حسین کو آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے اور آگے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے حسین سے لڑائی کی اس نے مجھ سے لڑائی کی، اور جس نے حسین سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی، اور جس نے حسین کو غضبناک کیا اس نے اللہ تعالیٰ کو غضبناک کیا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو غضبناک کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور کما قال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور اہل بیت اطہار کے بارے میں یہاں تک فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم من مات علی حب آل محمد مات مومنا و شہیدا، کہ جو اہل بیت اطہار کی محبت میں مرا وہ مومن مرا اور شہید مرا. اللہ اکبر. اگرچہ وہ اپنے بستر مرگ پہ مرا لیکن اس کو شہادت کا درجہ عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ. اور آگے ارشاد فرمایا من مات علی بغض آل محمد مات کافرا و منافق، جو اہل بیت اطہار کے بغض میں مرا وہ منافق اور کافر مرا. اللہ اکبر. وہ چاہے کتنا کلمہ پڑھتا رہے، کتنا نگر نگر ڈگر ڈگر پھرتا رہے، کتنے ذاکرین کی محفلیں کرتا رہے، وہ سب اس کے منہ پر مار دی جائیں گی، کسی کام کی نہیں ہے. تو عزیز سامعین کرام، اس طرح اہل بیت اطہار کی تعریف اور توصیف اور محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور یہ مسلمات میں سے یہ سبھی ہر زمانے میں جو ہے یہ کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اہل بیت اطہار کی تعریف و توصیف بیان فرما رہا ہے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ کوئی کسی کام سے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اپنے کام سے فارغ میں دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مزمل والی کملی اوڑھے ہوئے تشریف فرما ہے، اور کچھ ایسی ابھار دکھ رہی چادر میں کچھ پوچھ نہیں سکا. لیکن جب میں فارغ ہوا کام سے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بغیر پوچھے میں نہ رہ سکا. میں نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ یہ چادر مبارک میں کچھ ابھری ہی نہیں دکھ رہی ہے، یہ آخر کیا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کوئی ہے آپ کے آغوش میں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم چادر مبارک ہٹائے اور فرمائے یہ میرے اہل بیت. اہل بیت اطہار میں کی محبت کا مطالبہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے میرے صحابی اور میرے جانثاروں، اے میرے وفاداروں، میرے نام پر قربان ہونے والے صحابیوں، تم سے میں حق تبلیغ کچھ طلب نہیں کرتا مگر میرے قرابت داروں کی محبت. جب صحابہ کرام یہ آئے مبارکہ جب سماعت فرمائے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرابت دار کون ہے آپ کے جس کی محبت واجب قرار دی گئی ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو ہے حسن اور حسین اور جو ہے علی اور فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے ہیں. تو اس طرح اہل بیت اطہار کی محبت کا مطالبہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے. تو اس میں جو ہے صحابہ کرام اگر نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحابہ کی عظمت کم ہو گئی. صحابہ کا مقام اپنی جگہ پر مسلم ہے، بہت بڑی عظمت ہے، اور اس کا ارتباط انشاءاللہ میں آخر میں کروں گا. تو آگے سماعت فرمائیں کہ حضرت جو ہے فرمایا کہ میرے اہل بیت اطہار ہیں اور ان سے محبت کرو، اور جو ان سے محبت کرے گا
جو ہے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں, اے اللہ آپ بھی ان سے محبت فرمائیے اور ان سے محبت فرمائیے جو ان سے محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیے ان سے محبت کیجیے. اور اہل بیت اطہار سے محبت کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کا چہرہ روشن ہوگا اور اس کی عمر دراز ہوگی. اس کی عمر دراز یہ عمر کی علامت ہے اور ان کے چہرے روشن اور تابناک نورانی ہونے کی علامت ہے. تو اہل بیت اطہار سے محبت جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے, آج کوئی خطیب خطبہ کے دوران چاہے اس کا کتنا بھی لفتے جگر اکلوتا بیٹا ہو تو خطبہ چھوڑ کر اپنے بیٹے کو اٹھا سکتا ہے, لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت اطہار کی عظمت کو دیکھیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. اس دوران حضرت حسنین کریمین کے بچپن کا زمانہ ہے. آپ جو ہے حجرہ فاطمہ سے دونوں نکلتے ہیں اور جو ہے مسجد نبی شریف کی جو ہے فرش جو ہے مخدوش تھی اور جو متدرج تھی, جس کی وجہ سے آپ چلتے اور گر جاتے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کو چھوڑ کر حضرت حسنین کریمین کو اٹھاتے ہیں اور لا کر بازو بٹھاتے ہیں, قریب سامنے بٹھاتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے کہ تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. یقیناً حضرت حسنین کریمین جو ہے یہ جو حضرت حسنین کریمین گر رہے تھے, اٹھ رہے تھے, جس کی وجہ سے میرے دل نے گوارا نہ کیا اور میں نے خطبہ چھوڑ دیا اور اس کے بعد میں نے ان کو بٹھایا تو میرے دل کو اطمینان ہوا. تو اس طرح حضرت حسنین کریمین اور اہل بیت اطہار کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سجدہ کو طویل فرما دیے. سب کو معلوم ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نماز میں سجدہ جو ہے تسبیحات جو ہے 3 یا 5 یا 7 مرتبہ زیادہ سے زیادہ, لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ خصوصیات جو ہے اہل بیت اطہار میں سے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کے لیے سجدہ کو طویل فرما دیے. اور اس طرح طویل فرمائے کہ صحابہ کرام سوچنے لگے اور جو ہے فکر میں پڑ گئے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ اتنی طویل سجدہ فرمائے. بعض صحابہ تو یہ سوچنے لگے کہ شاید سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے, لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرے اس کے بعد صحابہ کی مجلس میں بیٹھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام بڑے ادب سے عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان, کیا آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی سجدے میں, کیا سجدہ کے طویل کرنے کا حکم آ گیا ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, مجھ پر نہ وحی نازل ہوئی تھی اور نہ سجدہ کے طویل کرنے کا حکم آیا ہے. در حقیقت میرا نواسا حسین میرے پیٹ پر بیٹھ گیا تھا اور میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ میں سجدے سے اٹھ جاؤں اور حسین کو جو ہے چوٹ لگ جائے, لہذا میں نے امام حسین کے لیے جو ہے نواسے حسین کے لیے میں نے سجدہ کو طویل کر دیا. اللہ اکبر. بتائیے کہ جن کے لیے سجدہ طویل کرتے تھے نماز میں بھی اس کا خیال رکھا جا رہا ہے, تو کتنا مقام ہے اہل بیت اطہار کا. تو اس طرح جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار کے عظمت کا اعلان فرمایا. اور اس کے علاوہ بھی جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا اعلان یہاں تک فرمائے کہ ایک مرتبہ امام حسن اور حسین یہ 2 تختیاں لی تھی, اس لیے طالبات بھی ہیں یہاں پر پڑھنے لکھنے سے تعلق رکھتے ہیں, تو لہٰذا اس سے متعلق امام حسن اور حسین کی مسابقت, تعلیم میں مسابقت ہونا ضروری ہے. جب تک جس ادارے میں جو ہے طلباء اور طالبات میں اگر جو ہے طالبات میں پڑھنے والوں میں جب تک جو ہے مسابقت نہ ہو, مقابلہ آرائی نہ ہو, وہاں تعلیم جو ہے کا معیار بلند نہیں ہوتا ہے. اسی لیے چاہیے کہ جو ہے ادارے میں طلباء میں آپس میں زیادہ جو ہے محنت کرنے اور مارکس لانے کی مسابقت ہونی چاہیے. تو اس طرح یہ حضرت اہل بیت اطہار سے ہمیں یہ درس ملتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تفسیر لکھے اور حضرت امام حسن بھی لکھے. دونوں کی تختی واقعہ بتانا مقصد نہیں, مگر بتانا یہ ہے امام حسن اور حسین دیکھیے دونوں تختی لے کر جو بڑے حضرت جو ہے مولا کائنات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے. مولا کائنات نے فرمایا کہ جاؤ جو ہے اگر میں جو ہے فیصلہ نہیں کروں گا. وہ دونوں لے کر تختی لے کر گئے اور عرض کرنے لگے کہ ابا جان دیکھیے تختی کن کی اچھی ہے, تحریر کن کی اچھی ہے, ہینڈ رائٹنگ کن کی زیادہ اچھی ہے. تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ اگر میں زیادہ ان کی تختی کو اچھا کہتا ہوں تو امام حسین کی دل جو ہے دل ٹوٹ جائے گا, دل شکنی ہوگی, اور امام حسن کی تختی کو اگر اچھا کہتا ہوں تو اس طرح دونوں کی دل شکنی ہو جائے گی. لہذا فیصلہ جاؤ تم نانا جان کے پاس جاؤ. امام حسن اور حسین دونوں نانا جان کے پاس گئے.
جان ہو جائے. لہذا مختصر یہ کہ فرمایا کہ جاؤ تم اپنی امی جان کے پاس جاؤ, جا کر فیصلہ چاہو. لہذا امی جان کے پاس لے گئے. امی جان جو ہے فرمایا کہ بیٹے دیکھو دونوں تختیاں میرے پاس جو ہے 7 موتیاں ہیں, اور میں ان موتیوں کو تم دونوں کی تختیوں پر اچھالتی ہوں. دیکھو جن کی تختیوں پر جو ہے 4 موتیاں گرے, سمجھو کہ ان کی تحریر زیادہ اچھی ہے. لہذا حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں کی تختیاں بچھا دیے. بچھانے کے بعد جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 موتیوں کو یوں اچھالے. اچھالنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ 3 موتی ایک کے 3 موتیاں دونوں کی تختیوں پر گرے, لیکن ایک موتی جو ہے معلق رہ گیا. اللہ اکبر, اللہ کا حکم نہ تھا. اللہ تعالیٰ کو بھی گوارا نہیں کہ حسنین کی دل شکنی ہوئی, جاؤ جبرائیل جا کر اس موتی جو معلق ہے فضا میں اسپیس میں, اس کے 2 ٹکڑے کرو. ایک ٹکڑا حسن کی تختی میں ڈالو, ایک ٹکڑا حسین کی تختی میں ڈالو, تاکہ کسی کی دل شکنی نہ ہو جائے اور دونوں خوش ہو جائے, معاملہ برابر ہو جائے. تو دیکھیے کہ امام اہل بیت اطہار کے مقام کہ نہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ گوارا ہے کہ حسنین کی دل شکنی ہو, نہ حسین جو ہے نہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ گوارا ہے کہ حسین کی دل شکنی ہو, نہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا ہے کہ حسین کی دل شکنی ہو, نہ خالق کائنات رب تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ حسنین کی دل شکنی ہو. تو کیا مقام اور عظمت ہے حسنین کریمین کے لیے. اب بتائیے کہ ہر کوئی چاہتا ہے اس طرح حسنین کریمین اور اہل بیت اطہار کی عظمت کا اعلان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا ہے. قرآن پاک میں بھی ان کی تطہیر اور ان کی عظمت کے ترانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے. تو معزز سامعین دیکھیے حضرت جو ہے امام حسن اور حسین بچپن کا زمانہ تھا. ایک اور واقعہ پیش کر دیتا ہوں جو واقعے سے طلباء کی ذہن نشی ہوتی ہے اور بات کو دل نشی زیادہ ہوتی ہے. ایلیمنٹری ایجوکیشن میں واقعات کی بڑی اہمیت دی گئی ہے. تو اس طرح جو ہے حضرت امام حسن اور حسین بچپن کے زمانے میں جو عید کا دن ہے 29 شعبان ہے, اور وہ سوچنے لگے کہ بچپن میں وہ کہنے لگے کہ امی جان ہمارے لیے کوئی عید کی تیاری نہیں ہے. مدینے کے بچے تو بڑے بڑے شاندار اچھے کپڑے اور کرتے اور جھبے تیار کر لیے, ہمارے لیے کوئی تیاری نہیں ہے. فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو امور خانہ سے فارغ ہو کر امور خانہ داری انجام دینا ہمارے خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سنت مبارکہ ہے. لہذا گھر کے کام کاج کرنے سے صحت خراب نہیں ہوتی بلکہ صحت اچھی ہوتی ہے اور سنت فاطمی پر عمل ہوتا ہے. لہذا ہماری ماں اور بہنوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے. اور اس طرح جو حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو امور خانہ داری سے فارغ ہو کر عصر کی نماز ادا فرما رہی. نماز سے جو ہی سلام پھیرے, سلام پھیرنے کے بعد جو دونوں شہزادے آ گئے اور آ کر اصرار کرنے لگے امی جان مدینے کے بچوں کے لیے کپڑے نئے تیار ہو گئے ہیں, بڑے بڑے امیر لوگ ہیں, بہت عالی شان کپڑے تیار کیے ہیں. امی جان ہمارے لیے کوئی تیاری نہیں ہے, ہمارے لیے کوئی جو ہے ملبوسات تیار نہیں کیے گئے ہیں. تو حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دی بیٹا انشاءاللہ انتظام ہو جائے گا. اس طرح جو ہے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں تہجد میں بھی دعا فرماتی ہیں. فجر کی نماز کے بعد جو نماز سے فارغ ہوئے شہزادے بھی اٹھے اور وہ پھر امی جان سے گزارش کرنے لگی امی جان ہم لوگوں کے لیے کچھ کپڑے کا انتظام نہیں, آج عید کا دن ہے. اللہ اکبر. خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ اٹھا کر دعا فرماتی یا اللہ میں نے تیرے نبی کے نوازوں سے دعا جو ہے وعدہ کر لیا ہے, یا اللہ میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. اللہ اکبر. وہ اٹھے ہوئے ہاتھ جس سے عرش الہی لرز جائے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہوئی اور ادھر باب اجابت سے ٹکرائی اور ادھر دروازے پر دستک ہوئی اور کہا کہ کون من دخل باب, کہا کہ میں خادم اہل بیت ہوں اور اہل بیت کا درزی ہوں جو نواسوں کے لیے جوڑے لے کر آیا ہوں. اس طرح اللہ اکبر جو ہے دروازہ جب کھولا گیا تو ہاتھ بڑھا کر خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کپڑے لے لیے اور اس کے بعد زیبتن فرمائے اور دیکھنے لگے ایسے کپڑے جو مدینے کے کسی مارکیٹ میں کسی دکان میں کسی کلین بیٹی بتاؤ یہ کپڑے کون لائے؟ کہا نہیں ابا جان آپ ہی کو معلوم, آپ ہی فرمائیے. تو حقیقت یہ کپڑے جنت سے لائے اور لانے والے کون ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام. تو میرے پیارے بھائی اور عزیز سامعین دیکھیے کہ حضرت
जन्नत से जोड़े लाया जाए का सामान पैदा करे, क्या मकाम और मर्तबा है इमाम हसन और हुसैन का, ये क्या जान सकते हैं राफजी वहाबी और जो है और ये खारजी, ये तो लानती है, ये हमेशा ये फितने उठाते रहेंगे। हमें अपने ईमान को, ईमान और अकीदे की हिफाजत का ज़ामिन है और इस तरह अहले बैत अतहार की अजमत, इसीलिए हम अहले बैत अतहार और उनसे वाबस्ता जो है सादात किराम का एहतराम करते हैं। क्यों? इसलिए कि इन सादात किराम से हमारी जो है दुनिया की अमन वाबस्ता है। जब तक दुनिया में अहले बैत अतहार के जो है चाहने वाले, मानने वाले और अहले बैत अतहार सादात किराम रहेंगे, यकीनन दुनिया में अमन रहेगा, उनसे वाबस्ता लोगों की चेहरे की नूरानियत रहेगी। अरे इनका क्या मकाम और मर्तबा है, क्या समझ सकते हो कि इनकी खुसूसियात की क्या कहें? क्या अहले बैत अतहार की खुसूसियात में से ये है कि अहले बैत अतहार बेशुमार खुसूसियात, उनमें से चंद एक समाज फरमाए कि अहले बैत अतहार की खुसूसियात यह है कि उन पर ज़कात जो है, सादात को, अहले बैत अतहार को ज़कात देना हराम है। क्यों? इसलिए कि ये औसाफुन नास, ताकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सैयद सादात को लेकर जाने लगे तो सरकार मना फरमाए, क्या तुम ऐसे शख्स को, ऐसी मुतवरिक और ऐसी बड़ी हस्ती को जो लोगों का मैल वसूल करने के लिए ले आते हो? देना तो दूर की बात, वसूल के लिए, मुहस्सिन बनाने के लिए भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाला नहीं फरमाए। इसलिए कि लोगों के गुनाहों का मैल है, औसाफुन नास है। इस तरह हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मर्तबा जो है सदके के खजूर को जो है अभी बचपन ही में थे उठाकर मुंह में डाल दिए, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कह कह ची ची ची, तो इस तरह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगली डालकर निकाल लिए और फरमाया कि नहीं, हमारे लिए सदका हराम है, ये लोगों के मालों का मैल है, ये हमारे लिए जायज नहीं है। अल्लाहु अकबर। तो ये भी फितने उठ रहे हैं कि सादात को ज़कात दे सकते हैं, नौजुबिल्लाह, तरह तरह के फितने हैं। और जो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में भी गुस्ताखी की जा रही है, ये बदबख्ती है, ये जो है बदबख्ती की अलामत है, ये ईमान खोरी की बातें हैं। हज़रत सादात के जो है अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मकाम और मर्तबा सभी सहाबाए किराम की अजमत, अरे कोई सहाबी के मकाम अगर एक रिकत नमाज न पढ़े, एक हर्फ कुरान न पढ़े और एक रुपया सदका न दे, एक हज न करे, एक उम्रा न करे, मगर वो सहाबी जो सिर्फ सरकार को देख ले, मिसाल के तौर पर कोई सुबह जो है 8 बजे या 7 बजे ईमान लाए और जो है ज़वाल से पहले इंतकाल कर गए, ज़वाल के बाद इंतकाल कर गए, उन्हें कुरान पढ़ना आता था, एक हर्फ कुरान नहीं पढ़ा, न वो साहिब निसाब हुआ था कि ज़कात दे, न हज का महीना आया था कि वो हज करे, न कोई एक नमाज की वक्त आई थी कि वो नमाज पढ़े। लेकिन वो शख्स, वो सहाबी रसूल यकीनन गौस कुतुब अब्दाल से जो ताबईन से अफजल, उसके मकाम और मर्तबे को उसके पाँव के धूल के बराबर नहीं हो सकते कोई। अल्लाहु अकबर। तो तुम अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी करना चाहते हो, नादान तुम किस तरफ जा रहे हो? लिहाजा हजरत जो है तमाम सहाबे किराम का मकाम बहुत ही बुलंद और बड़ी अजमत वाला है। एक आखिरी रवायत पेश करके अपनी बात को खत्म कर देता हूँ कि देखिए, मौला अहले बैत अतहार के साथ खुलफा राशिदीन की भी मोहब्बत जरूरी है। मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखकर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला ने एक बार मुस्कुराए और कोई वजह तबस्सुम भी न थी। तो मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला ने बर्जस्ता तैयार फरमाए, ऐ अमीरुल मोमिनीन, क्या बात है, क्या आप मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं? कोई वजह तबस्सुम नहीं है, आखिर क्या बात है? तो आका हजरत खलीफे अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ऐ अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हकीकत मुझे तुम्हें देखकर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है इरशाद याद आ गया कि जन्नत में वही शख्स जाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए कि जन्नत में वही शख्स जाएगा जो अली, जिसको जन्नत में जाने की टिकट और इजाजत अली देंगे। तो पलट मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाए, ए अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ए अमीरुल मोमिनीन, ए अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया, ये भी आप समाअत फरमाइए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये भी इरशाद फरमाया, ए अली, जन्नत में जाने की टिकट और इजाजत उसी को देना जो है सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मोहब्बत रखता हो। तो ये सारी चीजें, जिस तरह चांद है, सूरज है, ये सिर्फ मानने और अकीदत रखने की चीज है, ये कोई इख्तिलाफ
کا محل ہے، نہ موقع ہے، اور نہ یہ عظیم شخصیتیں ہیں جس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت عطا فرمائے خلفائے راشدین کو، اور یہ اس طرح تمام صحابہ کرام حق پر ہیں، اور ان کی ساتھ وابستگی یہ ایمان اور جو ہے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، ذریعہ نجات ہے، اور ان سے گستاخی بے ادبی اپنے لیے جہنم کا انتظام کرنا ہے۔ اور اہل بیت کے کیا کہنے، اہل بیت سے وابستگی، اہل بیت اور صحابہ کرام، اگر ہم صرف اہل بیت سے محبت رکھیں اور خلفائے راشدین کے ساتھ بغض رکھیں گے تو یقیناً مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق ہم جو ہے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ادھر بھی نہیں، وہ اس کا ٹھکانہ بھی ادھر گمراہوں میں ہے، گستاخوں میں ہے۔ تو اہل بیت سے بھی محبت ضروری ہے اور صحابہ کرام سے بھی محبت ضروری ہے۔ یہ دونوں سے محبت یہ ہمارے آخرت اور جو ہے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ ان دونوں، ایک کو ماننا ایک کو نہ ماننا، یہ گمراہی ہے۔ اور اس طرح جو ہمیں آخر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تمام اولیاء کرام سے محبت رکھنا چاہیے، تمام سادات کرام سے محبت رکھنا چاہیے، کہ ہم خالی اپنے ہی پیر سے محبت رکھیں گے، کسی پیر کی شان میں گستاخی کریں گے تو ہم اپنے پیر کے بھی فیض سے محروم ہو جائیں گے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تمام مقتدر ہستی متبر اور جو ہے مقتدر اور جو ہے متبرک ہستیوں سے محبت اور عقیدت بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شعور اور وجدان اور ذوق سلیم عطا فرمائے، گمراہوں، گستاخوں اور خارجی اور جو ہے تمام رافضیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو محفوظ رکھے۔ آمین بجائے سید المرسلین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مولانا محمد اکرم طیب رضی اللہ قادری صاحب سے خطاب سماعت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اب آئیے میں مفتی محسنہ ناز سے ملتمس ہوں کہ وہ منقبت شان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنانے کی سعادت حاصل کریں۔ سب سے جدا ہے سیدہ عائشہ، علم میں سب سے جدا ہے سیدہ عائشہ، سیدہ عائشہ، سیدہ عائشہ۔ آپ کے بستر مبارک پر بھی آتی تھی وحی، آپ کے بستر مبارک پر بھی آتی تھی وحی، کیا مقام و مرتبہ ہے، کیا مقام و مرتبہ ہے سیدہ عائشہ، کیا مقام و مرتبہ ہے سیدہ عائشہ، علم میں سب سے جدا ہے سیدہ عائشہ، علم میں سب سے جدا ہے سیدہ عائشہ۔ مصطفیٰ نے جان دی جب سر سے تیری گود میں، مصطفیٰ نے جان دی جب سر سے تیری گود میں، سر سے تیری گود میں، یہ تو اعجاز خدا ہے سیدہ عائشہ، علم میں سب سے جدا ہے سیدہ عائشہ، علم میں سب سے جدا ہے سیدہ عائشہ۔ آپ کی تصویر لے کر آئے تھے روح الامین، آپ کی تصویر لے کر آئے تھے روح الامین، آپ کی تصویر لے کر آئے تھے روح الامین، آپ کی تصویر لے کر آئے تھے روح الامین، آپ کی تصویر لے کر آئے تھے روح الامین، آپ کی تصویر لے کر آئے تھے روح الامین، آپ کی تصویر لے کر آئے تھے روح الامین، آپ کی تصویر لے کر آئے تھے روح الامین، آپ کی تصویر لے کر آئے تھے روح الامین، آپ کی تصویر لے کر آئے تھے روح الامین، آپ کی تصویر لے کر آئے تھے روح الامین، آپ کی تصویر لے کر آئے تھے روح الامین، آپ کی تصویر لے کر آئے تھے روح الامین، آپ کی تصویر لے کر آئے تھے روح الامین، آپ کی تصویر لے کر آئے تھے روح الامین، آپ کی تصویر لے کر آئے تھے روح الامین، آپ کی تصویر لے کر آئے تھے روح الامین، آپ کی تصویر لے کر آئے تھے
العالمين
کا صلہ ہے سیدہ عائشہ، یہ محبت کا صلہ ہے سیدہ عائشہ، آپ کی پاکی میں اتری ہے 18 آیتیں، آپ کی پاکی میں اتری ہے 18 آیتیں، ہے 18 آیتیں، یہ گواہی خدا ہے، یہ گواہی خدا ہے سیدہ عائشہ، علم میں سب سے جدا ہے سیدہ عائشہ، علم میں سب سے جدا ہے سیدہ عائشہ، عظمت ایسی اجاگر عرش پر نعرے لگے، عظمت ایسی عرش پر نعرے لگے، طیبہ اور طاہرہ ہے، طیبہ اور طاہرہ ہے سیدہ عائشہ، علم میں سب سے جدا ہے سیدہ عائشہ، علم میں سب سے جدا ہے سیدہ عائشہ، سیدہ عائشہ۔ امیر شریعت مفتی محمد حسن الدین صاحب صدر مفتی جامعۃ المومنات سے ملتمس ہوں کہ وہ ایک جلسے سے مخاطب کریں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده المصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار ورحماء بینہم رکعا تراہم سجدا او کما قال تعالی، وقال في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ آج کے ہمارے معزز مہمان خطیب دوران ڈاکٹر حافظ محمد مظفر حسین خان صاحب و معزز علماء کرام، مہمانان اعظام، طالبات و معلمات جامعۃ المومنات و طلبہ کلیۃ البنین جامعۃ المومنات، یہ خصوصی جلسہ دور حاضر میں اچانک سے پیدا فتنے کو سرد کرنے کے لیے اور امت مسلمہ کو ایک ٹھوس پیغام دینے کے لیے منعقد کیا گیا ہے، اور اس کے لیے جناب حافظ مظفر حسین خان صاحب کو خصوصی طور پر دعوت دی گئی کہ ان سے اس موضوع پر کما حقہ اظہار خیال کرے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ زیادہ وقت لیے بغیر کچھ آپ سے چند اہم باتیں کروں، گفتگو کروں۔ یہ بات سب جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اصل ایمان ہے، ایمان میں داخل ہے، آپ کی محبت کے بغیر ایمان نہیں ہے۔
अहादीस शरीफा से ये बात वाज़ेह है। किसी जगह भी ये नहीं फरमाया गया है कि वालिदैन की मोहब्बत ईमान में दाखिल है, अइज़्ज़ा व अक़रबा की मोहब्बत ईमान में दाखिल है। अगर तुम इनसे मोहब्बत न करोगे तो तुम्हारा ईमान नहीं या तुम मोमिन नहीं, ये कहीं भी जिक्र नहीं है। अलबत्ता इनके हुकूक बताए गए हैं, वो हुकूक वाजिब है, अदा न करने की सूरत में गुनहगार होगा लेकिन काफिर नहीं होगा। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दाखिल ईमान है और हुजूर से मोहब्बत रखना ईमान है। अगर हुजूर से मोहब्बत न रखे तो वो ईमान से खारिज है। इस तौर पर जहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के दलाइल कुरान करीम और अहादीस शरीफा में बकसरत पाए जाते हैं। अल्लाह ने अपने महबूब की मोहब्बत को उम्मत पर वाजिब और फर्ज फरमाया है। आपकी ताज़ीम और तकरीम को ईमान का हिस्सा करार दिया है। ऐसे ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और अहले बैत किराम की मोहब्बत को भी ज़रूरी करार दिया है। इसके लिए कुरान पाक की कई आयतें और कई अहादीस शरीफा हमारी रहबरी और रहनुमाई करती हैं। आप जानते हैं कि हुजूर ने फरमाया था अपनी मोहब्बत के बारे में कि लोगों तुमको चाहिए कि तुम अपने माँ बाप उसूल और फुरू से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करो। ये हदीस सभी पढ़ते हैं और उसकी तफसील मौजूद है। ऐसे हुजूर ने अपने साथियों और सहाबा किराम की मोहब्बत के बारे में भी इरशाद फरमाया है। उनकी अज़मत और उनकी तकरीम के इरशादात अहादीस नबविया में हमें मिलती हैं। हुजूर ने फरमाया मेरे तमाम सहाबा आदिल हैं, परहेजगार हैं। फरमाया अस्हाबी कन्नुजूमी बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की तरह है, तुम उनसे मोहब्बत जिनकी भी तुम इक़्तिदा करोगे हिदायत पाओगे। ऐसे 20 इरशादात अहादीस शरीफा में मौजूद है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सहाबा किराम के तक़दीस और उनकी तकरीम और उनकी रिज़ा के ज़िम्मन में रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु की आयत शरीफा को नाज़िल फरमाया है। ऐसी कई अहादीस और आयात रब्बानियाँ सहाबा किराम से मोहब्बत का मुतालबा करती हैं। ऐसे ही अहले बैत किराम की शान में अभी मुखर्रिर खतीब अहले सुन्नत ने बड़ी उम्दगी से वो तमाम अहादीस का जिक्र फरमाया है जिनसे मालूम होता है कि रसूलुल्लाह के घराने से मोहब्बत करने के क्या अहकाम हैं। हत्ता कि हज़रत फातिमा, हज़रत अली और हसन से मोहब्बत करना अहादीस शरीफा से साबित है। और कुरान मजीद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि मैं तुमसे तबलीग रिसालत पर कोई अजर नहीं मांगता सिवाय इसके कि तुम मेरे अहल और मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। ये रसूलुल्लाह का मुतालबा है पूरी उम्मत मुस्लिमा से। अब ये देखनी है कि इस इम्तिहान में कौन कामयाब होता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दो जमातें यानी सहाबा किराम और अहले बैत हमेशा इन ईमान की कसौटी पर कसा गया है। इनसे मोहब्बत उनसे ताल्लुक़ को चुनाचे अहले सुन्नत वल जमात इफरात व तफरीत से महफूज, इसके अकायद, इसके आमाल निहायत मियाना रवी और एतदाल के गम्माज़ हैं। इसलिए अहले हक़ अहले सुन्नत वल जमात ही होना किताब व सुन्नत की रोशनी में साबित है। इसके अलावा जितने फ़िरक़ाए बातिला हैं वह सब या तो इफरात व तफरीत से दो चार हैं जिसकी वजह से राह इत्तिदाल से हट गए हैं। कोई अहले बैत की मोहब्बत में सहाबा से बग़्ज़ और कोई सहाबा की मोहब्बत में अहले बैत से बग़्ज़ रखना शुरू किया। चुनाचे ये सब जानते हैं कि एक तबक़ा वो है जो अहले बैत से
محبت کا مدعی ہے اور صحابہ کرام کو سب و شرم کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، وہ ہے فرقہ ناریہ خارجیہ، جس کو ہم خارجی فرقے سے یاد کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی محبت کے دعوے میں اہل بیت سے عداوت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے اور ان کو برا بھلا کہتا ہے۔ اور ایک دوسرا فرقہ ہے جو اہل بیت کی محبت میں صحابہ کرام کو گالی گلوچ کرتا ہے، وہ ہے شیعہ رافضی۔ یہ دونوں فرقے راہ اعتدال کو چھوڑ کر افراط و تفریط کا شکار ہو گئے، اس لیے نہ صرف ضال یعنی گمراہ ہیں بلکہ مضل یعنی دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والے ہیں۔ ان کے شر و فتنے سے بچنے کی شدید ضرورت ہے۔ نہ صرف صحابہ کرام کے فضائل ہمارے سامنے ہونی چاہیے بلکہ حضور کے نائبین خلفائے راشدین کی عظمت اور محبت بھی ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ حضرت علی کی محبت میں خلفائے ثلاثہ سے بغض رکھتے ہیں اور کچھ خلفائے ثلاثہ کی محبت میں علی سے بغض رکھتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت امیر معاویہ سے محبت، حضرت علی میں بغض کو دیکھا انہوں نے، حضرت علی کے بغض میں حضرت امیر معاویہ کی محبت کو دیکھا، اور ایسے ہی کچھ لوگ حضرت علی کی محبت میں امیر معاویہ کے بغض کو دیکھا۔ یعنی حضرت علی کی کو چاہنا مطلب یہ کہ امیر معاویہ سے بغض رکھا جائے اور امیر معاویہ سے محبت حضرت علی سے بغض رکھا جائے، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے شان میں جو ارشادات فرمائے ہیں اس سے کہیں بھی یہ نہیں پتہ چلتا کہ کسی ایک صحابی رسول کی ہی بے ادبی کی جائے۔ تمام صحابہ کی بے ادبی اور ان کا بغض ہی صحابہ کی عداوت نہیں بلکہ ایک صحابی سے بھی بغض اور عداوت تمام صحابہ سے بغض اور عداوت رکھنے کے برابر ہے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کر لینے سے تمام صحابہ سے محبت کا تعلق برقرار رہتا ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک محدث بڑے عظیم الشان محدث ہیں، یہ گزرے ہیں، ان سے ایک سوال کیا گیا کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز میں کون افضل ہیں؟ حضرت امیر معاویہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ عمر بن عبدالعزیز کا دور خلافت بھی دور فاروقی کی طرح ہی تابناک رہا ہے۔ آپ اموی خاندان سے ہیں لیکن آپ نے وہ پوری خلفائے راشدین کی شان و شوکت کو اپنے دور خلافت میں جاری فرمایا تھا۔ جب ان سے دریافت کیا گیا تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ امیر معاویہ جس گھوڑے پر سوار ہو کر جہاد کے لیے نکلتے ہیں اس گھوڑے کی ٹاپ کی گرد کے برابر بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ حضرت امیر معاویہ کا مقام ہے۔ حضرت امیر معاویہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت برادر بھی ہیں، یعنی آپ کے سالے بھی ہوتے ہیں اور کاتب وحی بھی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بولنے والے شاید اس لیے برا بولتے ہیں کہ ان کی نظر میں یہ بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ امیر معاویہ نے یزید کو گود میں لیے حاضر ہوئے تھے تو حضور نے دونوں کو جہنمی فرمایا۔ نعوذ باللہ، یہ حدیث صحیح حدیث نہیں بلکہ موضوع اور گھڑی ہوئی حدیث ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یزید کے ساتھ امیر معاویہ کو بھی جہنمی بنانے کے لیے ایسی حدیثیں گھڑی گئی تھیں، اور وہ لوگ جو امیر معاویہ سے بغض رکھتے ہیں ایسی حدیثوں پر نظر رکھتے ہیں اور ان حدیثوں کو پرچار کرتے ہیں، یہ دراصل موضوع احادیث ہے۔ دوسری بات یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ خلفائے راشدین میں دو، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں خسر ہیں،
اور حضرت عثمان غنی اور حضرت علی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. تو اہل سنت و جماعت کے عقائد میں یہ بات داخل ہے کہ دونوں کو حضرات ابوبکر اور عمر کو فضیلت دی جائے حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ پر. وہ فضیلت شیخین اہل سنت و جماعت کے عقائد میں ہے. ایسے ہی محبت ختنین یعنی حضرت عثمان غنی اور حضرت علی سے محبت بھی اہل سنت و جماعت میں سے ہے. ان میں سے کسی ایک کی دوسرے پر فضیلت دینا قطعی طور پر درست نہیں ہے. مثلا حضرت علی کو خلفائے ثلاثہ پر فضیلت دینا یہ رافضیوں کی نشانی ہے. حضرت ابوبکر کی خلافت کا انکار کرنا یہ شیعہ اور رافضیوں کا عقیدہ ہے. اہل سنت والجماعت تفضیلی عقائد نہیں رکھتے ہیں. یہ رافضیوں اور تفضیلیوں شیعوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ حضرت علی کو حضرت صدیق اکبر پر فضیلت دیتے ہیں. فتاوی کی کتابوں میں یہ بات ہے کہ علی غیرہ فہو مبتدع، جو حضرت علی کو حضرت عثمان و عمر اور حضرت ابوبکر صدیق پر حضرت علی کو فضیلت دینے والا مبتدع ہے، بدعتی ہے. پھر آگے وہ لکھتے ہیں، میرے خیال میں فتاوی تفتازانی ہے یا چل گیا حوالہ دینا. البتہ یہ بات ہے کہ من انکر خلافت ابی بکر فہو کافر، جو حضرت ابوبکر کی خلافت کا انکار کرے وہ کافر. تو ظاہر ہے جو لوگ حضرت ابوبکر کی خلافت کے انکاری ہیں وہ یقیناً اس فتوے کی روشنی میں، وہ نصوص قرآنیہ اور احادیث نبویہ کی روشنی میں وہ لوگ کافر قرار پاتے ہیں. اس لیے ان کو خارج اسلام قرار دینے میں کوئی ہمارے صحابہ میں گستاخی کرتے ہیں اور خلفائے ثلاثہ